अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात पर और मसाइल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और समाजी मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम रहा उसमें बहुत सारे देखने वालों ने अपने पैगामात भेजे और हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी आरा है या आपके भेजे हुए सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आजकल मौजूद गुफ्तगू मईशत के हवाले से और बजट क्योंकि करीब है, कल बजट पेश किया जाएगा और उसके हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो लोगों के जहनों में। होता कुछ यूँ है कि जब भी बजट करीब आता है सबसे पहला जो नुक्ता दिमाग में आता है वो ये कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं जिसकी कीमतों में तकरीबन कहा जा सकता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़ा हो रहा है, बजट में इम्कानात बढ़ जाते हैं कि मज़ीद उन चीज़ों पे इजाफ़ा हो जाए। और यही चंद एक ख़दशात हैं जो एक आम आदमी को लाहक हैं। अब देखना यह है कि जो उमूमी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। इसके साथ साथ जो ये कर्ज़ का मसला एक बड़े अरसे से दरपेश है, पिछली हुकूमतों पे भी कारकर्दगी के हवाले से जब बात करते थे तो यही उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो कर्ज़ों की शरह जिसमें बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है इसको कैसे कम किया जाए। अब सूरत हाल क्योंकि संभलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इतनी पेचीदा हो चुकी है, बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि उसके लिए कोई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। और मैं हमेशा ये बात कहता रहा पिछले कई प्रोग्राम्स में जो गुज़िश्ता सालों में हुए हैं कि इस सूरत हाल का हमें सामना करना होगा। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए मामलात को चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मईशत को चलाया गया गुज़िश्ता 3 या 3.5-4 साल में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये बात इसलिए कही जा रही है, अब यहाँ पर मसला ये होता है कि जब भी तनकीद की जाती है, सोशल मीडिया पे इस बारे में बात की जाती है तो हमेशा एक इल्ज़ाम लगता है कि आपकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी है जिसकी बिना पर आप ये बात कह रहे हैं। ये बात हकीकत पर मबनी है। सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है, इसका मुताला कीजिए। ये जो सिलसिला था जो हम इसकी बहुत देर से निशानदही कर रहे थे कि जो कर्ज़ों की शरह बढ़ रही है इसको कम करने के लिए आपको मज़ीद कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले बैठ के आपने मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे। वो मुश्किल फ़ैसले इस तरह से होते हैं कि आपको अपने अखराजात में कमी करना होगी। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा था। काबीना में बैठे हुए लोग वो जो मरातें मिल रही थीं उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे अपने लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, और ये सारे सिलसिले जारी थे। और जब ये निशानदही की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि इसको कम करने की ज़रूरत है तो वो शाखर्चियाँ कम नहीं हुईं और नतीजतन आवाम के ऊपर महंगाई का जो है वो बार रख दिया गया। और सारा का सारा इल्ज़ाम, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी हुकूमत के लिए कि उठाकर जिनसे कर्ज़े लिए जाते हैं IMF उसके ऊपर डाल दिया जाए। तो बहुत सारी शराइत उनके सामने मैं हमेशा बताता आया हूँ आपको कि रखी जाती हैं। उसमें जो सबसे पहली शर्त है जिसको ये आपका जो हुक्मरान तबका है वो पेश करता है वो ये कि आवाम के ऊपर टैक्स लगा कर पैसे वसूल किए जाएं। ये सबसे आखिरी शर्त होती है। जो सबसे पहली शर्त होती है वो ये कि जो अशराफिया आपके मुल्क में हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, जो ये आपके सामने बयान नहीं करते। और फिर जो दूसरी उसके अंदर शर्त होती है वो ये कि अपने अखराजात में कमी लेकर आएँ, जिसको ये आपके सामने नहीं रखते। और इस तरह न जाने और कितनी शराइत होती हैं। और उसके बाद जो सबसे आखिर में शर्त आती है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते तो आवाम जो अशिया खुर्दनोश जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स लगा के ये पैसे वसूल कर सकते हैं। तो ये बात अब समझने की कोशिश की जाए। और साथ साथ अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपनी बात कर रहा है, और जहाँ बहुत सारे नुकसानात हमें हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से, वहाँ
تھوڑے بہت فوائد بھی اس کے سامنے آئے ہیں. لوگوں نے رائے کا اپنے اظہار کرنا شروع کیا ہے اور عملاً تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جیسے میں گزشتہ روز پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ قوم کا شاید مزاج ہمارے نہیں. وہ تکلیفیں مصائب برداشت کرنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ مزید بھی اگر اس کے بعد بھی اگر مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو یقیناً جو ہے ان کو کوئی خاص فرق اس سے نہیں پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال تک اب پہنچے ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. بجٹ کیونکہ قریب ہے اور جس طرح کے ابھی معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پہ ایک دفعہ پھر تنقید کی جا رہی ہے اور ایسا کیوں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج ہمارے مہمان سید روشن علی صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں, CEO ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے. ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شریک ہو چکے ہیں. آج بھی ان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے, ان سے اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. بہت شکریہ روشن صاحب پروگرام میں بیٹھ لینے کے لیے. روشن صاحب, گفتگو کا آغاز تھوڑا سا پہلے کیونکہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے. ابھی جیسے فیصلہ کیا گیا وہ ہمیں بڑا گراں اور گزرا ہے. جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ کاروبار کا آغاز دن میں جلدی کیا جائے تاکہ جو سورج کی روشنی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, تو یہ ایک ہمارے لیے ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہو. یہاں سے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ اگر معیشت کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ آزادانہ فیصلے کر سکیں تو وہاں پر اگر اس طرح کی اگر تھوڑی سی آپ پہ کنڈیشن لگائی جائے گی تو کیوں اس کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے, یہ ذرا فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, اس مرتبہ جو ہے اب تو گورنمنٹ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ملک کو کیسے چلایا جائے, کیونکہ اب وہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب پھر بھی چلیں, ہو گئی دیر, اب بھی کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جس سے کہ عوام کو اس کا ریلیف مل سکے. ٹھیک ہے. اور صرف یہ اس کا حل نہیں ہے کہ آپ رات کو دیر سے اپنا 8 ساڑھے 8 بجے کاروبار بند کر دیں اور تاجروں کو پریشان کریں. تاجروں کی بھی غلطی ہے, جہاں حکمرانوں کی غلطی ہے وہاں پر ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے. عوام کی غلطی یہ ہے کہ اللہ پاک نے صاف صاف قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ بھئی آپ صبح جلدی اٹھیں, جلدی اٹھ کے اپنا کام کا آغاز کریں. پوری دنیا میں لوگ جلدی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور رات کو اپنا جلدی کاروبار بند کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. کچھ نااہلی ہمارے اپنے عوام کی بھی ہے, اس عوام کی بھی ہے کہ وہ جو ہے نا اب اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دن میں 2 بجے سے پہلے کاروبار شروع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جبکہ وہ کاروبار بند کرنے کا ٹائم جو قریب آ رہا ہوتا ہے اس وقت یہ کاروبار کھولتے ہیں. ایسا ہی تو جبھی کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوگے ویسے حکمران ہوں گے. بالکل ایسا ہی. تو اب ان کو چاہیے کہ بہت دیر ہو چکی ہے, اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے ان کو کوئی نہ کوئی بہت اچھے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ آپ ہمارے اپنے اس پروگرام میں آپ کئی مرتبہ اس کی نشاندہی کر چکے ہیں. بالکل ایسا ہی. کیونکہ مجھے میں چھوٹا سا ایک آدمی, ہم ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس طرف ملک جا رہا ہے. تو کیا حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حکمرانوں کو اس وقت بڑے اچھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. تمام اپوزیشن اور حکومت سب بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں, نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں, نہ کہ اپنی ذاتی انٹرسٹ کی بات کریں. تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں ابھی بھی. اور پھر آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ سے پیٹرول سستا لے سکتے ہیں. اب اس کو پولیٹیکل نہ بنایا جائے. اس میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہوئے آپ جہاں سب باتیں IMF کی مان رہے ہیں, IMF کو سمجھائیں کہ ہمارا غریب ملک ہے, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ایک دوسری جگہ سے سستا پیٹرول مل رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات مل رہی ہیں, تو ہمیں وہاں پہ جانے دیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ IMF نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں. تو یہ تو جو انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں, جو بیرونی بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ انسانیت کا دعوے دار ہیں. وہ انسانیت کی اگر دعوے دار ہیں تو وہ ہمارے ساتھ انسانیت دکھائیں, ایک غریب ملک کو ریلیف دیں اور ان کے ہاتھ پیر نہ باندھیں. ان کو جانے دیں جہاں سے ان کو پیٹرولیم مصنوعات سستی ملتی ہیں, وہاں جانے دیں ان کو. تو اس میں ان کو حرج نہیں ہونا چاہیے, مگر وہاں پر ان کا اپنا مفاد ہے. اب وہ نہیں جانے کی وجہ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے, کہ وہ مزید ہم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے. تو قرضہ لینے کے بعد جب تک ان کی شرائط ہم پوری نہیں کریں گے تو وہ ہمیں قرضہ نہیں دیں گے, ہمارا ملک نہیں چلے گا. تو ہمارے ملک کو چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے
کہ ہم جو ہے IMF سے قرضہ لیں، اپنے ملک کو چلائیں. آپ اس ملک کو یہ سمجھیں کہ کسی کا اپنا گھر ہے، کیا وہ گھر قرضہ لے کے کبھی چلاتا ہے؟ ممکن نہیں. کسی نے اپنے ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھا. بالکل ایسا ہی. ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہیں سے بچے ان کے پڑھ لکھ کر ایک مقام پہ پہنچے ہیں. دنیا میں اگر کوئی ان کو پہچاننا ہے کہ یار یہ پاکستان میں یہ فلانے صاحب کا یہ بچہ ہے، تو وہ اس ملک نے ان کو پہچان دی ہے. اس ملک کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. اور تاجر برادری جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کما کے دیتی ہے. پورے ملک کے تاجر جو ہے نا وہ آپ کو پیسے کما کے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جس سے ہمارا ملک چلتا ہے. تو ان کا خیال کریں، ان کی بات سنیں. جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کل رات کو بہت اچھی بات کی کہ بھئی میں 2 دن کا ٹائم دیا جائے، ہم پہلے مشورہ کریں گے تاجر برادری سے. اگر تاجر برادری اگر راضی ہوگی تو پھر ہم رات کو 8:30 بجے پر بند کریں گے. تو یہ ان کی بات کچھ اچھی لگی کہ کم از کم دیکھیں عوام میں جا رہے ہیں، تاجروں سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ ان کے اوپر مسلط نہیں کر رہے ہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اب یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، مگر اس میں ان کو چاہیے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں. جیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. اب لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی ایک عنایت ہے کہ ہم اپنی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایک آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ہر انسان کو، یہ پرائم منسٹر صاحب آئیں اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اسپیچ کریں کہ بھئی ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پہ بجلی پروڈیوس کرے، جو کہ وہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر پینل لگا کے اپنے بجلی پروڈیوس کریں. جو نہیں کر سکتے ان کو کوئی ایسا میکینزم بنائے، ان کے پاس جگہ ہے، پیسے نہیں ہے، تو گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ مسئلہ 1-2 سال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس انرجی کی شارٹ فال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے پاس کم از کم ایک مسئلہ تو ختم ہوگا، مگر مسئلے کو ختم کرنے کی نیت ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ضروری ہے. نیت اگر نہیں ہے تو یہ کبھی مسئلے ختم نہیں ہوں گے، مسئلے بڑھیں گے. خوبی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان تمام مسائل کا حل اس وقت ممکن ہے جب آپ کی نیت ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ عوام سے ہمیشہ قربانی مانگی جاتی ہے. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے حکومت یا اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں رہی ہیں. لیکن یہاں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں پہ کہ جو بڑے بڑے سرکاری آفیسرز ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں، کروڑوں روپے ان کو، لاکھوں روپے فیول کی مد میں ان کو دیا جا رہا ہے، الاؤنسز مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا سہولتیں ان کو میسر ہیں. یہ غریب ملک کے اندر اگر یہ کچھ ہوگا تو پھر IMF کے آپ کسی بھی ادارے سے، کسی بھی ملک سے آپ جان نہیں چھڑا سکیں گے. کہ یہ کبھی کسی حکومت کی ترجیحات میں شامل رہے گا؟ وہ جو پچھلی حکومت گئی ہے جو آج نعرے لگا رہی ہے غلامی غلامی کے، ان سے بڑی امیدیں لوگوں کو وابستہ تھیں، کیونکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا تھا جو اس سے پہلے ماضی میں کبھی ہائی لائٹ جنہیں نہیں کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے ان سے بھی زیادہ مایوس کیا کیونکہ ان کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ تمام چیزوں سے لوگوں کو خلاصی دلا سکتے تھے، لیکن اس میں اور زیادہ ان کو پھنسا دیا گیا. تو پھر مسئلہ کیسے حل ہو اگر یہی سیاسی لوگ ہیں، یہی سیاسی نمائندے ہیں جو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ دوبارہ واپس آ گئے حکومت میں، تو اب ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے ان کے بیانات ماضی میں دیکھ رہا تھا، جس قسم کی باتیں اور بیانات یہ دیا کرتے تھے، اگر ایسے لوگ دوبارہ اگر خدا نہ کرے مسلط ہو گئے تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ ذرا بتائیے. دیکھیں اب تو عوام تو صرف بیانیوں پہ جاتی ہے کہ یہ جو بیان دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی باتوں کی وجہ سے اگر عوام ان کو ووٹ دے دیتی ہے، بعد میں رزلٹ دوسرا آتا ہے، جو کہ پہلے ایک مرتبہ ہو چکا ہے، ان کو موقع ملا مگر غلط پالیسی کی وجہ سے. میں کل اس کو چیک کر رہا تھا کہ پرویز مشرف کے دور سے اور PTI کے دور تک کس نے کتنا قرضہ لیا، اور ان کا کتنا قرضہ ایک انسان پہ ان کے جانے کے بعد ایک پاکستانی پہ کتنا قرضے کا بوجھ پڑا. تو 36,000 روپے کا قرضہ تھا پرویز مشرف کے دوران، اس کے بعد جب وہ گئے تو 88,000 روپے کا تھا. تو آلموسٹ تقریباً کوئی 50,000 سے بھی کم کا کوئی قرضہ تھا ایک انسان کے اوپر، جو کہ ان کے دور میں تھا. اس کے بعد وہ 1 لاکھ، پھر 88,000 سے 1,44,000 روپے کا نواز شریف کے دور میں ہوا. تو ان کے بعد بھی اتنا قرضے کا بوجھ ایک پاکستانی پہ نہیں پڑا.
उसके बाद पीटीआई का दौर आता है। पीटीआई के दौर में 1,40,000 से 2,27,000 रुपए का जो कर्जा होता है, तो सबसे ज्यादा कर्जे का वो जो है पीटीआई के दौर में एक एक पाकिस्तानी पे आया आ गया। बिल्कुल तो ऐसा ही ये समझ लें कि आपको तो किसी को चेक करने का तरीका ये होना चाहिए ऐसा ही है। कि किसी के दौर में जिन्होंने जितने भी अच्छे काम किए, जाने के बाद जो कर्जा छोड़ के गए, एक एक पाकिस्तानी कितना कर्जदार हुआ, बिल्कुल ठीक। ये इनका मेजरमेंट होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये पैमाना होना ये चाहिए, पैमाना इससे कोई पता तो चले। हो ना, बिल्कुल मतलब सही। नारे लगाने से कोई हम तो कहते हैं रिजल्ट बताओ। रिजल्ट रिजल्ट ये कि जब आप चले गए, आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये कि आप एक पाकिस्तानी को कितने का मजीद कर्जदार कर्जों में करके आप। गए। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ ठीक कि है। वो पिछली जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। फिर वो नवाज शरीफ की कारकर्दगी उस हिसाब से अच्छी रही। हम पीटीआई को बजाय समझ रहे हैं अच्छी रही, मगर जो रिजल्ट निकला है वो दूसरा है। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब ये तो बिल्कुल छुपी भी आपने नहीं है ठीक ये कहा, बात। बिल्कुल तो किसी अब से मैं छुपी चाहता हूँ कि जो अब इम्तिहान है पर वो शहबाज शरीफ साहब का, जी। क्योंकि हम इनका भी चेक करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हम भी चेक होगा और यहाँ भी सवालात होंगे। हम ये भी चेक कर देखें। अभी जब हमारा तो किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, मगर हमारा हक तो है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी। हमारी जो 22 करोड़ आवाम है वो भी इन चीजों को चेक करती है। आपके बयानियों पे, आपके नैरेटिव पे नहीं जाती है। वो ये देखती है कि आपका रिजल्ट अभी निकलेगा जब आप जाएंगे। आप करें जो कुछ करना है, बिल्कुल ठीक है। मगर आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो खुद बताएगा कि आपने एक पाकिस्तानी को कितने का कर्जदार किया। जी। बिल्कुल ये ठीक है। आपका रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कारकर्दगी जांचने के लिए ज़रूरी है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ज़रूर नज़र डालें। और फिर जैसे बात होती है कि ये सबसे पहले जो खर्चियाँ जिसको अभी हाईलाइट किया जा रहा है कि इतनी बढ़ गई हैं, ये एक बड़े तवील अरसे से चला आ रहा है सिलसिला। और देखना यह है कि कमी किस दौर में हुई है। अभी इस वक्त चंद एक फ़ैसले किए गए हैं, इसको हम कहते हैं एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक आंखों का एक धोखा है कि जो दिया जा रहा है कि इतने फ्यूल अलाउंसेस जो है वो कम कर लिए गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। ये सारा मामला जो है वो चलते रहते हैं। किसी न किसी मद में जो है वो पैसे वसूल कर ही लेते हैं और उनको अदायगियाँ हो ही जाती हैं। ये देखना ये है कि क्या हतमी फैसला इसके ऊपर आता है। ये जो आप एक लॉन्ग टर्म प्लान देते हैं, अभी बड़ी अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि जनाब एक मिसाके मईशत साइन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत एक अच्छी मुआहिदा बात। सारी ये पॉलिटिकल बहुत अच्छी पार्टीज बात में है। बैठ के साइन हो, वो इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं कि चाहे हुकूमत कोई भी हो, सियासत चलती रहेगी, सारे मामला चलते रहेंगे, लेकिन मईशत का ये जो सिलसिला है इसको जारी रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप मुत्तफिक हो जाएं आज, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी सियासतदानों की। और जब भी मैं बात करता हूँ ये हुकूमतों की नाकामी है, ये सिर्फ हुकूमतों की नाकामी नहीं होती, ये बल्कि आपके पूरे सियासी निज़ाम की नाकामी होती है। क्योंकि बहुत जल्द फिर ये जो मवाजना है आपका, ये जो जिनको आप कहते हैं कि आमिर जो वो रहे, जो डिक्टेटर्स रहे, उनके दौरे हुकूमत से जब मवाजना किया जाता है तो लामहल्ला उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर नजर बहुत आती बेहतर है। नजर है, बिल्कुल सही तो बात फिर है। इसका मवाजना करने पर हम मजबूर हो जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम फिर सोचने पे मजबूर होती है कि अगर आप डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो, वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसके बारे में आप तस्करा नहीं करना चाहते, जो आपको रोक रही हैं मौशी तरक्की के लिए। चले तरक्की की बात ना भी की जाए, छोड़ दीजिए दो लम्हे के लिए कि अगर आप तरक्की की जो है वो बात करते हैं, अब मामलात को ठीक तरह से चला ही लें, ये बहुत बड़ी बात है। और वो अगर नहीं चला पा रहा है तो उसकी क्या वजूहत है। जी रोशन साहब, आप फरमाइए कि तो एक बिजली का एक मसला, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए। जब भी नई हुकूमत आती है उसके लिए दोबारा सारे मसाइल। आवाम के लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि बड़ी देर के बाद लोड शेडिंग से जान छूटी, फिर एक सिस्टम बनाकर एक हुकूमत को हैंड ओवर किया गया, उसने भी किसी न किसी तरह उसको चलाया, लेकिन उसमें बहुत सारे नकाइस थे। वो अदायगियों का मामला बहुत देर से हम कह रहे थे कि जनाब आप अदायगियाँ वक्त पर करें, तेल की ख़रीदारी वक्त पर करें, लेकिन वो बात जो है वो मजाक में उसको उड़ाया गया। और नतीजा ये निकला कि आज जब नई हुकूमत आई है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक दफ़ा फिर वही है कि बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। फरमाइए। जो भी आपने एक बात कही ना, मिसाक के मईशत, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके इख्तलाफात जो भी हैं, जाहिर है जो भी हुकूमतें होती हैं वो दूसरी हुकूमतों को पसंद नहीं करती। दूसरी हुकूमतें, दूसरी अपोजिशन की जो हुकूमतें थीं वो अब मौजूदा हुकूमतों को पसंद नहीं करती। ये तो एक फितरी अमल है। मगर उसमें हमारे पाकिस्तान का क्या कसूर है, हमारे पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? तो वो जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि आप
میثاق کے معیشت پہ سائن کریں تو اس کا مطلب وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اس میں کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. چلے کسی نے سوچا تو صحیح، ورنہ یہ جنگ کے اندر ہم لوگ ایسی جنگ ہار جائیں گے کہ یہ سب دربدر ہو جائیں گے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب تو ایک ایک انسان، ایک ایک پاکستانی کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور میں اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مطلب وہی ایک ہمارے پاس آخری اللہ رسول کے بعد ایک سہارا ہیں کہ ہمیں امید ہے ان سے کہ یہ انشاءاللہ ہمارے ملک کو کسی ایسی تباہی کی طرف نہیں لے کے جانے دیں گے. لوگوں کی جو بھی خواہشات ہو مگر یہ اس کا دفاع کریں گے. تو ایک تو ہمیں ان کے لیے کوئی غلط بات کرنی نہیں چاہیے. اور ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی عدلیہ ہے، تو ان کے متعلق بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ بھی ایک منصب پر بیٹھے ہیں اور وہ بھی حلف اٹھا کے بیٹھے ہیں، تو وہ کسی کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اپنا ایمان نہیں بیچیں گے. یہ میرا اپنا ایمان ہے. بہت اچھی بات، بالکل ایسا ہی ہے. وہ نہیں بیچیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے، ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے فیصلوں پہ وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی بات. ہمارا ملک جب ہی ترقی کرے گا. تب رہا یہ کہ لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی، تو میں اب وہ دیکھیں تاجر برادری کے ہاتھ اگر آپ باندھ دیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی آپ کو پیسے کما کے دیتے ہیں جس سے آپ کا ملک چلتا ہے. آپ ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں. ہمارے تاجر برادری کی بھی غلطی ہے کہ وہ بھی جلدی اٹھ کے اپنا کاروبار کا آغاز کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں اور نہ کہ رات کے 1-2 بجے تک کاروبار کریں. یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ تو اچھی زندگی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی گزاریں، بچوں کو ٹائم دیں. دیکھیں فیملی آپ کی انتظار کر رہی ہے. آپ 2 بجے تک سو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کاروبار کرتے ہیں رات کے 1 بجے تک. پھر آپ آتے ہیں، پھر دوستوں میں جانا ہے، تو فیملی کا ٹائم کہاں ہے؟ تو یہ مطلب یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو عوام کو پہلے صحیح ہونے کی ضرورت ہے، حکومت خود ہی صحیح ہو جائے گی. جب عوام صحیح ہوگی تو حکومت سمجھ جائے گی کہ یہ عوام صحیح ہے. وہی ڈیسائسو مومنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ آپ بیٹھ کے یہ آج فیصلہ کر لیں کہ اس کے اوپر آپ کو کیا حکمت عملی بنانی ہے، کم از کم دکانوں کے کھلنے اور بند کرنے کے حوالے سے. میں ہمیشہ اس چیز کا اپنے پروگرامز میں تذکرہ کرتا آیا ہوں کہ پوری دنیا کی آپ مثالیں دیتے ہیں. آپ جاتے ہیں، بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں خوش نصیب جن کو یہ موقع ملا ہے کہ پاکستان سے باہر جا کر دیکھ سکیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر یہ جو کاروبار کے اوقات ہیں، بڑی پاکستان میں ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ صبح 6 بجے کاروبار کا آغاز ہو اور شام کو 3 بجے 4 بجے جو وہ بند ہو جائے. ہوتا ہے دنیا میں ایسا. یہ دنیا میں سلسلہ، یہ نظام رائج ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی یہ چیز سمجھانی پڑ رہی ہے. روشن صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید کچھ معاملات ہیں جس پہ گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ملک کے معاشی معاملات کے حوالے سے، مشکل فیصلوں کے حوالے سے جو عموماً عوام کے حصے میں آتے ہیں. اب یہ مشکل فیصلے مزید کیے جائیں گے. مہنگائی کے حوالے سے ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے اس میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوئی ہوگی ماضی میں، لیکن ختم یہ نہیں ہو سکی ہے کسی دور میں بھی. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور سابق جو ادوار ہیں ان سے جب مقابلہ کیا جائے گا، اب یہ ہمارے والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، تو بار بار یہ نہ چاہتے ہوئے پرویز مشرف صاحب کے دور کی مثال دی جاتی ہے. کیوں یہ مثال دی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے اس کے ہم حق میں نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا جس طرح ہوا، لیکن معاشی معاملات اور ایک عام آدمی کے معیار زندگی میں کتنی بہتری آئی وہ اس وقت سے موازنہ کرنا یا پچھلی حکومت سے، یہ تو کیونکہ ابھی اس کے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ معاملات اتنے زیادہ اس کو خراب کر دیا گیا تھا کہ سنبھالنے میں یقیناً وقت لگے گا. اور اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کی گئی تھی کہ اگر یہ صورتحال کو قابو نہ کیا گیا جو پچھلے دور حکومت میں ہوا تو کم و بیش یہی صورتحال ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے.
تو جناب یہ سابق ادوار سے جو مقابلہ ہو رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے معزز مہمان نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، وہ یہ کہ ایک عام آدمی پہ، ایک عام پاکستانی پہ کتنا قرض، اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جو 36,000 روپے پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھا، اور وہ بڑھتا 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 وہ لاکھ سے اوپر جا چکا ہے، اور مزید اس کے اوپر اور کتنا بوجھ آنے والے وقت میں ڈالا جائے گا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کچھ ہوگی پروگرام میں آنے والے وقت میں۔ روشن صاحب یہ فرمائیے کہ بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ہمیشہ سب سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کی کیا امید ہے، کیونکہ بجٹ کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ایک عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ایک وہ مثال قائم کر دی گئی ہے کہ چیزوں کی، اشیاء خورد و نوش کی اور تمام جو ضروری اشیاء ہیں ان کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کا نام بجٹ سمجھا جاتا ہے۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں ابھی کوئی 2 دن پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا۔ جی جی اب حکومت کی جو ترجیحات ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو ٹھنڈا کیا جائے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ صحیح ہے۔ اب جس دن میں میری وائف کہیں جا رہے تھے ڈرائیو پہ، تو وہاں پر پتہ چلا کہ پیٹرول کی قیمتیں آج رات سے بڑھیں گی، جی تو پورا پاکستان باہر نکل آیا، لائنیں لگ گئی، اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی۔ میں نے کہا ان سے پتہ کیا کہا، میں نے کہا یہ نہیں بڑھیں گے رات کو۔ جی جی یہ میرا ایک آئیڈیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک۔ میرا آئیڈیا تھا کہ یہ جو حکومت کوئی گیم کھیل رہی ہے، یہ ابھی لوگوں کو لگائے گی، کیونکہ اس وقت لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا کہ یار پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، لوگ بڑھائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے رات کو وہ فیصلہ واپس لیا تو لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی ٹنکیاں فل کرا لی۔ اب وہ بڑے خوش ہو گئے کہ 1,000 روپے بچ گئے۔ 1,000 روپے میں انہوں نے خرید لیا اپنے پاکستانی عوام کو۔ اب کیا ہوگا، اب جب بڑھائیں گے لوگ نہیں نکلیں گے، سب دیکھیں ہماری گاڑی کی ٹنکی فل ہے، لوگ بھول جائیں گے مہنگا۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار نکالا ہے انہوں نے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ، یہ بڑا اچھا طریقہ کار نکالا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ اب جو پیٹرول بڑھیں گے نا، لوگ بولیں گے ہماری ٹنکی فل ہے، تو ابھی ہم جو ہے نا اپنی گاڑی کی ٹنکی فل نہیں کرانی، اب جتنا بھی بوجھ ڈالنا 30 روپے کا 25 روپے کا ڈال دیں، لوگ بھول جائیں گے۔ خیر وہ بھی اچھی بات ہے کہ کتنے دن کی بچت ہو جائے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا اتنی ایک لمبی لائن ایک لگی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کی بات ہے، تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے جب قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح ایک بڑی لمبی ایک لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک صاحب سے یہ پوچھا، میں نے کہا اب یہ فرمائیے کہ یہ جب آپ پیٹرول ڈلوا لیں گے تو آپ کو ایک ہفتے بعد کتنے روپے کی بچت ہوگی؟ تو وہ کیلکولیٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ اس میں تقریباً 200 روپے کی بچت مجھے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اب آپ یہ بتائیے، اس 200 روپے بچانے کے لیے آپ یہ طویل لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ پیٹرول اگر آپ نے بھی بھروا بھی لیا تو مزید کتنے دن آپ اس کو چلا لیں گے؟ فرمائیے۔ تو بات ان کی شکر تھا کہ وہ سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 روپے بچانے کے لیے اگر میں 2 گھنٹے یہاں ضائع کروں تو یہ تو حماقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اگر کچھ ایسی صورتحال ہے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے گھر سے جانے کے لیے، جس جگہ میں پہنچنا چاہتا ہوں وہاں تک، تو چلیں وہ ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ ظاہر سب کے ساتھ تو یقیناً ایمرجنسی نہیں ہوتی، تو بہرحال یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اب یہ مسئلے کا حل ہے بھی نہیں، اب کیا کیا جائے سڑکوں کے اوپر، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ اپنی ذاتی گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی کیسی پالیسی ہے کہ جب پیٹرول اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ عام آدمی کی سواری کا کم از کم انتظام ہو سکے؟ یہ حکومت وقت کے لیے کتنا مشکل کام ہے؟ دیکھیں حکومت وقت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ظاہر ہے حاکم وقت ہیں وہ تو وہ ان کا فیصلہ چلتا ہے، مگر اب وہ حاکم وقت کی کوئی نہیں سن رہا، لوگوں نے اپنا سسٹم بنا لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، لوگ اپنی اپنی دکانوں میں یا جو چیزیں جس چیز کی وہ تجارت کر رہے ہیں وہ اپنی اس کی قیمتیں خود ہی بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، دودھ والا کہیں جائے تو وہ 150 روپے، ایک جگہ 170 روپے، اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ تو جب یہ نظام اس طریقے سے شروع ہو جائے گا تو پھر تو یہ کوئی ملک میں نظام تو ہے ہی نہیں، اور ہر دور میں ہوتا ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ بھائی جب بھی اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو باقی جو چیزیں ہیں نا اس کو اسی حساب سے چلنے دیں، کوئی ریٹ اپنی مرضی سے نہ بڑھائے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر آ کے اس چیک لسٹ اپنا اناؤنس کرے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آج کے بعد
اب جو ہے یہ شام سے یا رات کے 12 بجے کے بعد ان جو ضرورت اشیاء کی جو چیزیں ان کی جو ہے اس میں یہ قیمتیں ہوں گی. تو ہم کو حکومت کی پرائز لسٹ کے حساب سے چلنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی پرائز لسٹ خود بنائیں. تو یہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کے پاس سارا انتظام ہے، حکومت کے پاس سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، تو وہ امپلیمنٹ بھی کرانا حکومت کا کام ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ سپریم کورٹ کا سہارا لیں. تو مگر یہ تو اب جنگل کا قانون بن گیا ہے کہ جب دل چاہتا ہے وہ کہتے حکومت پاکستان اگر پیٹرول بڑھا رہی ہے تو ہم اپنی پرائزیں بڑھا دیں گے. اب آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ میں بتاؤں یاسر صاحب کہ اب لوگوں نے اپنے گھروں میں گندم کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیں گندم ہمارے یہاں ہے نہیں. اب گندم کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی کرائسس آئے، مگر جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو گندم کی شارٹیج نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں کمی نظر آئے گی. تو اس کا ابھی سے سوچ لیں، کیونکہ ابھی تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک دن کی بنیاد کے اوپر ہم قرضہ لے کے اپنا ملک چلا رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہمارے ملک میں، حالانکہ ہمیں کسانوں کو جو ہے نا سہولت دینی چاہیے. کسان جو ہے نا وہ ہمیں اتنا ماشاءاللہ ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہے پیدا کر کے دیتا ہے، اس کو رعایت دیں. وہ اس کے پاس زمین ہے، اس کو تھوڑے سے اتنی سہولت دیں، اس کو سبسڈی دیں کہ وہ ہمارے لیے جو چیز پیدا کرتا ہے. آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، گارمنٹ ایکسپورٹ ہو گئی یا دوسری جو چیزیں اس کو بڑھا کے آپ وہاں بھیج کے اپنا فورن ایکسچینج منگوائیں، امپورٹ نہ کریں. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ امپورٹ بند کریں، ایکسپورٹ بڑھائیں، آپ کا ملک ترقی کی طرف آئے گا. آپ کے گھر میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا خرچہ 20 لاکھ کا ہوگا تو آپ تباہ ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اس کے لیے ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. اب امپورٹس کو کم کرنے کی آپ نے بات کی نا، یہ بڑا کریٹیکل ایک پوائنٹ ہے، سبجیکٹ ہے کہ وہ کیسے کیا جائے. اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اگر ہم وہ مشینری اگر یہاں بنانے کے لیے منگوا بھی لیں تو یہاں بجلی کی قیمت پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کو بنانے کی جو کاسٹ آتی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے ہمیں امپورٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. گاڑیوں کی جیسے بھی بات ہوتی ہے، مثال دی جاتی ہے، ابھی خطے میں سب سے مہنگی گاڑیاں پاکستان کے اندر دستیاب ہیں، اور ان کا معیار بھی وہ نہیں ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جس کو جانچا جاتا ہے، یا معیار جس کو برقرار رکھا جاتا ہے. بہرحال اب صورتحال یہ کہ نہ ہمارے پاس گاڑیاں بنانے کی صلاحیت ہے، سمبل ایک دو برانڈز کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور جو ہے وہ چلی گئی ہیں. اب اس کے لیے پوری پلاننگ کی ضرورت ہے. لیکن میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ چاہے کار مینوفیکچررز خود کو کہتے ہیں، مینوفیکچررز تو نہیں میں ان کو کہتا ہے، اسمبلرز کہتا ہوں. ان کے کارٹل بنے ہوئے ہیں سیمنٹ والوں کے، فرٹیلائزر والوں کے، اور وہ آپ کو لامحالہ پارلیمنٹ کے اندر وہ نظر آئیں گے. وہ تمام جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ شوگر کو، وہ جو ویٹ کو، وہ جو رائس کو، وہ سارے آپ کو ممبر پارلیمنٹ نظر آئیں گے. تو اس جنگل سے تو آپ خود آزاد ہونا نہیں چاہتے، اور لوگ ہمارے واقف نہیں ہیں. وہ جب اپنے علاقے سے لوگوں کو منتخب کرواتے ہیں تو انہی لوگوں کو منتخب کرواتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بھیجیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کوئی تبدیلی حقیقی آ سکتی ہے؟ چاہے آپ کتنے نعرے لگا لیں، کتنے ہی آپ وہ کر لیں. وہ پچھلے دور حکومت میں بھی ایک صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. وہ جو چینی کے جو سب سے بڑے، میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے کہ وہ تھے، وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے. لیفٹ میں جو بیٹھے تھے وہ ویڈ کو کنٹرول کر رہے تھے. اب ایسے لوگوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو کیسے امید رکھیں گے کہ آپ معاملات آپ کے کنٹرول میں آئیں؟ یہ فرمائیے. دیکھیں میں تو پھر ساری باتوں کا حل یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ہی ایک اچھا ادارہ ہے پاک افواج کا. پاک افواج جب بھی کوئی حکومت آئے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرے کہ دیکھیں ہم یہ حکومت کی باغ دوڑ آپ کو دے رہے ہیں، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، مگر آپ الٹا سیدھا کرو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں. اس کے لیے ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا ایگریمنٹ یہ ہو کہ ٹھیک ہے بھائی اب آپ کس طریقے سے ہماری عوام کو، کیوں ہماری پاک افواج جو ہے نا چاہتی ہے ہمیں وہ ریلیف دینا، ہماری عوام کو خوش دیکھنا چاہتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ پاک افواج کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، سلامت رکھے. جب تک یہ یہاں پر ہیں
تو آپ سوچیں کہ آپ سکون سے گھر کے دروازے کھول کے سو جائیں، آپ کو فکر نہیں ہے، تو آپ کو تو اٹھتے بیٹھتے پاک فوج کو سلام کرنا چاہیے بجائے گالیاں دینے کے. آپ کو ان کا احسان ماننا چاہیے. قربانیاں بھی یہی جا کے بارڈر پہ دیتے ہیں، آپ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں. آپ اپنے بچے بھیجیں نا جا کر ان کو بارڈر کے اوپر، کیا اچھی بات ہے. تو آپ ان کو برا نہ بولیں، کم از کم یہ ادارے کو سلامت رکھیں، ان کے لیے پازیٹیو سوچیں. یہ آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ورنہ آپ دوسرے برابر میں انڈیا چلے جائیں، انڈیا کے مسلمانوں کا حشر دیکھ لیں، وہ اپنے گھر میں تالے لگا کے بھی محفوظ نہیں ہے. بہت اچھی آپ نے مثال دی. ایسا ہی ہے بالکل، یہ صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو میں تو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے ان کو پاک افواج کو کہ سب جنتی ہیں. واہ، بہت خوب. نہیں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ دیکھیں بڑی بھاری ذمہ داری. ہم ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کرتے آئے کہ بڑی قربانیاں ہیں جو وہ روزانہ کی بنیاد پر دے رہے ہیں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ کل بھی اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جس طرح ہم لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہم لوگ سے مراد یہ جو چند ایک سیاسی گروہ ایک ہے جو بہت زیادہ منظم ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ، اب اس سے حقائق سے لا علم ہے. اس میں دیکھتا ہوں کہ آج کل نوجوان نسل بھی شامل ہو گئی ہے جن کو بالکل کسی چیز کے بارے میں نہ علم ہے، نہ ان کی اسٹڈی ہے، مطالعہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد وہ سارے بیانات جو ادھر ادھر سے ان کو دیے جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا ونگ جو چل رہے ہیں، جو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ ونگ کی شکل اختیار کر گئے، یہ جس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور اس کو یہ فلوٹ کی جاتی ہے، اور بیچارے ہمارے اپنے بچے جو کسی سیاسی گروہ سے وابستگی جن کی ہو گئی ہے، وہ اس کو آگے پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے. تو ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کی بار بار نشاندہی اس لیے کی جا رہی ہے کہ خدا را ان معاملات کو سمجھے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سراسر آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. کہ جو معاملات آپ کے ذمے لگائے گئے تھے، 4 سال تک انتظار کیا جاتا رہا کہ آپ کوئی معاملہ ٹھیک سے چلا لیں، نہ کوئی پولیٹیکل ایشو آپ صحیح سے اس کو ریزالو کر سکیں، نہ قانون سازی کوئی ٹھیک طرح سے ہو سکی، نہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ریزالو کیا جاتا رہا. کرپشن اپنے عروج پر چلی گئی، مہنگائی اپنے عروج پر چلی گئی، قرضے اپنے عروج پر چلے گئے، لیکن بالکل بے بس بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے رہے. کمال تو یہ ہے کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹی وی پر آ کر فرما رہے ہیں موصوف کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور میں بالکل بے بس ہوتا ہوں. یہ ملک کا چیف ایگزیکٹو جب کہے کہ جو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، میں بالکل لا علم ہوں. کوئی معاملہ چلانا ہوتا ہے تو بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی تو وزیر اعظم ہیں، آپ ہی تو معاملہ حل کرنا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے. آپ سوچیں کہاں انسان جا کے کس سے سوال کرے کہ یہ چیف ایگزیکٹو ملک اگر باتیں کرے گا تو کیسے آپ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ آگے آنے والے وقت میں آپ کی ملک کی قسمت بدل سکتا ہے، یہ معاملات کو ٹھیک طرح سے چلا سکتا ہے. بتائیے. دیکھیں پھر وہی نیت والی بات آ جاتی ہے کہ آپ نیت صحیح کر لیں، سب چیز صحیح ہو جائیں گی. آپ کو سمجھ میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، آپ آ گئے، تو آپ اپنی پرفارمنس دیں، پرفارمنس سے لوگوں کو مطمئن کریں، بیانیے سے مطمئن نہ کریں. اچھا، لوگ اس وقت پیٹرول زیادہ ڈلوانے میں خوش نہیں ہے، مہنگی چیزیں خریدنے میں خوش نہیں ہے. آپ کی کارکردگی یہ یقین مانے، اس وقت شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا، ان کے اوپر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اگر وہ اس کو ہے میں کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کر دیں، تو ان کی عزت بھی بچ جائے گی، ان کی پرفارمنس بھی بڑھے گی، اور لوگ ان کو اپنی دعائیں دے کے بلائیں گے کہ آپ آئیں. اور مجھے بھی ان سے امید تھی کہ یہ جو کام کریں گے تو ان کو ایڈمنسٹریشن چلانا آتی ہے، ان کو ملک چلانا آتا ہے. تو اب ان کے پاس ایسا وقت ہے کہ ایسے مشکل وقت میں کیا فیصلے کرتے ہیں. اگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تو یہ ہیرو بن جائیں گے، ورنہ ان کو دنیا میں کوئی معاف نہیں کرے گا ان کو. اگر ملک کو اگر کسی تباہی کی طرف چلا گیا ملک ہمارے اور ان کی وجہ سے، اگر تم سے ملک نہیں چل رہا تو ریزائن کر دو. پھر تو میرے خیال میں جو ہماری پاک افواج جو ہے نا، جو جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ان کی حکومت زیادہ بہتر ہے کہ وہ کم از کم بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اب تو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں کو آپ جو ہے معاملات دے دیں، کیونکہ بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں اور بڑی بردباری سے اور سمجھداری سے اس وقت بڑی برداشت سے انہوں نے کام لیا ہے اور لے رہے ہیں. تو یہ آپ حالات کو اس طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. بہرحال اب اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ معاملات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. روشن صاحب، کوشش کی کہ آج مختصر وقت میں گفتگو کی جا سکے. آپ نے بڑے عام معاملات کے اوپر آج گفتگو کی اور ان کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جو ہے وہ غلطی کہاں پر ہم سے ہو رہی ہے. بہرحال یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ جو مرحلہ ہے، اور اگر اس میں سے کامیاب ہو جاتے ہیں
تو ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ان کو دعائیں کر کے واپس جو ہے وہ لے کر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا روشن صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے بہت لیے. شکریہ اپنا یاسر صاحب، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تو ناظرین یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. بات ہوئی کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے اور اس وقت جاری صورتحال کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن یہاں سے ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر دوسرا پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.